नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। मेरे मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आपके सामने अबू इमाद साहब का अर्ज चल रहा था। आपने पहले क्लिप देखी होगी जिसमें मैंने इनके आधे वीडियो का जवाब दिया था। जो इन्होंने जो है वो मैंने जो तिरमिज़ी की रिवायत बयान की थी, इस पर जो उन्होंने जरा की थी, मैंने उसका जवाब दे दिया। अब एक रिवायत मैं आपको सामने पेश करूँ उस तिरमिज़ी के हवाले से, जो तिरमिज़ी की रिवायत उन्होंने पेश की है उसके हवाले से मैं एक और मुहद्दिस का हवाला पेश करूँ ताकि आपके इल्म में हवाला हो कि भाई ये हदीस वाकई हसन है। ठीक है, ये आप देखें, इमाम तिरमिज़ी ने हसन तो कहा है इस रिवायत को, लेकिन आप दोबारा देखें, ये अल्लामा ज़हबी रहमहुल्लाह ने भी इसको जो है क्या कहा है, हसन कहा है। सियर अलामुन नुबला अल्लामा ज़हबी रहमहुल्लाह की जुज़ साबित जुज़ नंबर 7 सफ़ा 133 134। ठीक है, यही रिवायत तिरमिज़ी वाली मोहम्मद बिन हसन बिन कसीर समेतुल औज़ाई अन क़तादा अन अनस, वही रिवायत है। इसके बारे में क्या कहते हैं इमाम तिरमिज़ी, हाज़ा हदीसुन हसनुल लफ्ज़, इसके अल्फाज हसन है। तो कहते हैं कि लौला लीनुन फी मोहम्मद बिन कसीर अल मिसीसी लसुहिह, अगर इब्न कसीर मिसीसी में ज़ोफ़ थोड़ा बहुत हल्का फुल्का ना होता तो इसको हम सही कहते। लेकिन आगे सुने, वअख़रजहु तिरमिज़ी व हसनहु अन हसन बिन सबा अन इब्न कसीर, इमाम तिरमिज़ी ने इसको हसन कहा है। ठीक है, तो इसकी वजह से मोहम्मद बिन कसीर की थोड़ी बहुत ज़ूफ़ की वजह से ये सही से गिर गई, कहाँ पहुँची, हसन पहुँची। तो हसन तो गोया कि इमाम अल्लामा ज़हबी भी मान रहे हैं, इमाम तिरमिज़ी ने भी कहा है, अल्लामा ज़हबी ने भी कहा है। तो ये आपके सामने हवाला पेश करना था, जो पेश कर दिया। अब आगे चलें अबू इमाद साहब की तरफ, क्या कहते हैं ये। पहली बात तो इसकी सनद पे आ जाएं। शुएब और नाबूत, यही मुस्नद अहमद, ये दूसरा हवाला बयान कर रहे हैं कि मुस्नद अहमद बिन हंबल की जो रवायत है उसका हवाला बयान कर रहे हैं। अच्छा, ये अब देख लें कि इसमें क्या है। अच्छा मेरे भाई, इसमें देखें ना, ये जो रावी है, अगर आप लोगों को नजर आ रहा हो, हमेशा आगे जूम करने को, अगर ये आपको नजर आ रहा हो ना, ये इसमें एक रावी जो है हसन इब्न ज़ैद इब्न हसन, ये हसन इब्न ज़ैद इब्न हसन है। ये आगे एक और रिवायत में भी है, मैं वहीं पे इंशाल्लाह इस रावी के बारे में आपके बयान करूंगा। मैंने दूसरी रिवायत बयान की थी मुस्नद अहमद की, पहली तिरमिज़ी की, दूसरी मुस्नद अहमद की, और इसके हाशिया में जो है वो मैंने सही की बात की थी। अब इसमें एक रावी है हसन बिन ज़ैद, जो सैयदना अली के बेटे हसन, उनके क्या हैं, उनके पड़ पोते हैं। ठीक है, ये पूरी सनद अहले बैत की है। इस पे ये क्या एतराज़ कर रहे हैं वो आगे बयान करेंगे, लेकिन जो मैंने सही कहा है उस पर एतराज़ कर रहा है। देखें जरा कि अब ये जो है इससे क्या, ये यहाँ पे मौजूद है ना, हसन इब्न ज़ैद इब्न हसन, ये मौजूद है यहाँ पे, हसन इब्न ज़ैद इब्न हसन, ये हदसनी अबी अन अबी, लेकिन वाज़ेह तौर पे मौजूद है। अब देखिए वाज़ेह हुआ कि इसमें ये जो रावी है ना, इस हवाले से मैं इंशाल्लाह आपको बयान करूँ कि आगे ये जो एक और रिवायत भी लेके आएंगे वो भी मैं आपको, क्योंकि 5 तक रिवायत लेके आएंगे, उसके बड़ा नाज किया पंजतन के नाम पर मैंने 5 रिवायतें लेके आया हूँ। तो अब आप देखिए एक हवाला तो इनका उड़ गया है, वो तो बिल्कुल ही सही नहीं है। अब दूसरे हवाले में आप देखिए यहाँ पे क्या कहते हैं, जहाँ पे हसन इब्न ज़ैद इब्न हसन मौजूद है। सनद सही नहीं है, सनद सही नहीं है, सनद को इन्होंने हसन कहा है, लेकिन हसन भी नहीं है। इंशाल्लाह हम आगे बयान कर देंगे आपको कि ये हसन भी नहीं है, सनद सही नहीं है। ये इस शुएब अर्नऊत ने, क्योंकि शुएब अर्नऊत एक मुतअस्सिब इंसान है, मुतअस्सिब इंसान अहले बैत। अब मैंने हवाला पेश किया था, तो मैंने साथ में नीचे अल्लामा शुएब अर्नऊत का जो है उन्होंने सही कहा है इस रवायत को, वो मैं पेश किया। तो ये इस पर एतराज़ कर रहा है कि वो मुतअस्सिब है। ठीक है जी, और उन्होंने कहा था कि ये इसकी सनद हसन है, लेकिन ये इसका इनकार कर रहा है क्योंकि इसमें रावी है हसन बिन ज़ैद, जिसको वो आगे जाके जरा करेगा। तो उसका जवाब भी मैं इंशाल्लाह उसको वहाँ दूंगा। लेकिन आगे चलें क्या कहता है, आप देखें। के बारे में मैंने पूरा क्लिप रिकॉर्ड किया इसके ऊपर, अहले बैत के बारे में उन्होंने जो तअस्सुब का इजहार किया, और फिर यहाँ पे जब आप बोल रहे थे फोन कहते हैं ये मुताबियात और शवाहिद से भी सही हो जाते हैं, आप पेश क्यों कर रहे हैं? यानी खुद आप तनाकुज़ के शिकार हैं। एक तरफ से कहते हैं मैं सही सनद पेश करूँ, जब आप पेश करने लगते हैं तो फिर क्या कहते हैं कि मुताबियात और शवाहिद से ठीक होती है। तो मुताबियात और फिर अब आए तो मुताबियात और शवाहिद की बात करें, फिर उस पर बात कर लेते हैं। देखिए, मुताबियात और शवाहिद का मैंने कहीं भी इनकार नहीं किया कि मुताबियात और शवाहिद में कभी पेश नहीं करता। यहाँ जो दलाल दूंगा वो सही और इसनाद दूंगा, मैं उसूलों पे चलूँगा, जो उसूल है मैं उन पे चलूँगा। मेरा कहीं भी दावा नहीं है कि मैं सिर्फ सही इसनाद ही पेश करूँगा, मुताबियात पेश नहीं करूँगा। मैंने मुताबियात पेश की हैं, आपके मुनाजरे में किए हैं। आपके जवाद उल कासमी साहब से मैंने जो किया था मुनाजरा, आपके जो इमामत के मसले पर कि वो खुद में नबूवत का इनकार है, उस पर मैंने जो है वो कह रहे थे कि ये रावी ज़ईफ़ है, फला सनद ज़ईफ़ है। मैंने कहा भाई ये 5-6 इसनाद हैं, तो क्या सारी सही है? ज़ईफ़ हो गई तो कम से कम हसन बन जाएगी दाल तुर्क के हवाले से। तो मैं इसका इनकार नहीं करता, ये गलत फहमी हुई है आपको।
پھر اس پہ آگے انشاءاللہ ہم اپنی جرح بیان کریں گے کہ متابعات و شواہد کے لحاظ سے یہ حدیث ٹھیک ہے یا نہیں ہے، یا کثرت طرق، تعدد طرق، اس کے ذریعے سے حدیث ٹھیک شمار ہو جاتی ہے یا نہیں، اس پہ بات کرتے ہیں۔ اب آپ کا دعویٰ کیا ہے کہ صحیح سند سے ہے، تو صحیح سند پہ بات کریں، تو لہٰذا آپ اپنے دعوے کے خلاف خود جا رہے ہیں۔ یہاں پہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ متابعات اور شواہد، میرا دعویٰ صحیح سند کا نہیں ہے کہ حدیث صحیح کا ہے، کہ یہ حدیث صحیح ہے، وہ کس طرح صحیح ہے وہ انشاءاللہ آگے چلیں گے، میں آپ کو آگے بتاؤں گا کے ذریعے سے۔ سند تو اس کی صحیح ہوگی، یہ مطالبہ کر رہے ہیں شروع سے کہ بھائی صحیح دکھاؤ صحیح دکھاؤ، پہلے ہم نے ترمذی حسن دکھا دی اور یہ صحیح دکھا دی۔ ترمذی والی حدیث آپ لوگوں نے دیکھ لی کہ حسنی وہ بالکل ضعیف روایت ہے، بالکل ضعیف روایت، اور ان کے اپنے ہی علماء نے، علی بن مدینی نے اور ابو حاتم رازی نے۔ ترمذی کا تو میں نے جواب دے دیا آپ کے سامنے، ٹھیک ہے، اور میں حسن بھی پیش کر دیا، امام ترمذی نے حسن کہا ہے، اس کو علامہ ذہبی نے بھی حسن کہا ہے اس کو، ٹھیک ہے، اور میں نے اصول پیش کر دیا کہ مختلف فی راوی جو ہے جس پہ جرح بھی ہو توثیق بھی ہو تو اس کی روایت کیا ہوتی ہے، حسن ہوتی ہے۔ آگے چلیں۔ اس روایت کو غلط کہا ہے، صحیح نہیں کہا ہے۔ انبیاء اور رسول کو چھوڑ کر جنت کیونکہ یہ بوڑھوں کے سردار ہے۔ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں جو محقق ہیں اس کتاب کے، حسین سلیم اسد، کہتے ہیں کہ رجال ثقات، اس کے رجال سارے ثقہ ہیں۔ اچھا فرق کرتا ہے جب کہتے ہیں رجال و ثقات، سند صحیح کے ساتھ فرق کرتا ہے۔ اب مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں اہل سنت کے رجال کے اوپر یا اہل سنت کے علم حدیث کے اوپر یہاں پہ بولنا شروع کروں، آپ خود اہل سنت ہیں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے فرق کرتا ہے۔ جب وہ کہتے ہیں رجال و ثقات تو ضروری نہیں ہے کہ سند صحیح ہے، رجال و ثقات یعنی یہ جو راوی اس میں موجود ہے یہ ثقہ راوی ہے، خوب منقطع بھی ہو سکتی ہے روایت۔ جی ٹھیک ہے، میں آپ کے پاس اتفاق کرتا ہوں، رجال و ثقات یعنی سارے راوی اس کے ثقہ ہیں، باقی انقطاع ہو سکتا ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن اصول تو پھر بھی یہاں چلیں گے، وہ کیا اصول ہیں میں آگے بتاؤں گا انشاءاللہ آپ کو، آگے چلیں آپ۔ جی بالکل ہو سکتی ہے۔ اچھا یہ اتصال اس میں نہیں ہو سکتی یعنی باقی دیگر جو ہیں مثلا تدلیس اس میں ہو سکتی ہے، ثقہ ہے لیکن مدلس راوی ابن مالک، بس مولا علی سے یہ جو روایت کرتے ہیں تو سماع ہی ثابت نہیں ہے، سماع ثابت نہیں ہے سوائے کوئی ایک لفظ، کیونکہ اگر دیگر راوی ثقہ ہوئے تو اس روایت کو ہم صحیح کہیں گے، باقی کسی صحابی سے بھی وہ بیان کریں تو وہ اس کی سماع ثابت ہی نہیں ہے، کسی صحابی سے بھی سوائے انس بن مالک کے۔ بس مولا علی سے یہ جو روایت کرتے ہیں تو سماع ہی ثابت نہیں ہے، سماع ثابت نہیں ہے سوائے کوئی ایک لفظ کے، اخرجو کے الفاظ ہیں جو اس کے سماع کہتے ہیں موجود ہے، باقی کسی جو بھی حدیث پیش کی جائے، یا آپ قاعدہ رکھ لیں ذہن میں، جو بھی حدیث پیش کی جائے اس میں شابی ہو اور شابی انس کے علاوہ کسی اور صحابی سے نقل کر رہا ہوں وہ ضعیف شمار ہوگی، وہاں پہ انقطاع ہے، وہاں پہ سماع ثابت نہیں ہے شابی کی۔ اب میں نے تیسری بات پیش کی تھی مسند ابو یعلا سے، اس میں امام شابی رحمہ اللہ روایت کر رہے ہیں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اس پر یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی شابی کا جو ہے وہ سماع سیدنا علی سے کیا ہے ثابت نہیں ہے، تو آئیں ذرا میں آپ کو سامنے یہ محدثین پیش کرے گا، ٹھیک ہے، لیکن انہی کا اصول کہ وہ جو آپ پیش کر رہے ہیں وہ نبی تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، میں بھی پیش کر رہا ہوں، دیکھیں ذرا امام شابی رحمہ اللہ کا سماع سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے، میں آپ کے سامنے حوالہ پیش کر رہا ہوں، آپ دیکھیں، یہ بھی محدث ہے، کوئی عام آدمی نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ دیکھیں یہ آپ کے سامنے کتاب کھل رہی ہے تاریخ بغداد، تاریخ بغداد آپ کے سامنے کھلی ہے اور یہ پرانے محدث ہیں، ٹھیک ہے، حافظ ابو بکر احمد بن علی الخطیب بغدادی، اس کے نمبر ہے جلد نمبر کیا ہے ثانی عشرہ، جلد نمبر 12 اس کا، صفحہ نمبر کیا ہے 222، اس میں کیا ہے ذکر من اسمی عامر بن شرحبیل، یہ کون ہے علامہ شابی، ان کا نام عامر ہے، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں کیا لکھتے ہیں ولد لست سنین خلط من خلافت عمر، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے 6 سال میں پیدا ہوا۔ آگے دیکھیں وسمی علی بن ابی طالب، سمی علی بن ابی طالب والحسن والحسین بن علی وعبداللہ بن جعفر وعبداللہ بن عباس وعبداللہ بن عمر وعبداللہ بن عمر وعبداللہ بن زمیر، یہ سارے روایت نے راوی بن کی ہیں۔ اب یہ محدث کیا کہہ رہے ہیں کہ اتنے صحابہ سے سماع کی ہے، ان میں علی کا نام بھی ہے، تو آپ جو ہے وہ کس حیثیت سے جو ہے وہ اپنے محدث کو بڑا کر رہے ہیں، میرے بیان کردے حوالے کو چھوٹا کہہ سکتے ہیں، کیوں، کس بنیاد پر؟ ٹھیک ہے، یہ بھی محدث ہے، کوئی عام آدمی تو نہیں ہے، پرانے عالم ہی ہے، متقدمین میں سے ہے، ٹھیک ہے جی، تو سیدنا علی سے اور کتنے صحابہ سے۔ اچھا آگے یہ بیان کریں گے کہ امام شابی کا سوائے انس سے کسی سے بھی سماع ثابت نہیں ہے، لیکن میں حوالہ پیش کر رہا ہوں کہ کتنے صحابہ سے سماع ثابت ہے، ٹھیک ہے، آگے چلیں۔ اچھا اب یہاں پہ کہتے ہیں کہ اختلاف ہے، تو آگے بڑھیں، تو آگے پھر یہاں پہ مولانا صاحب نے جو بیان کیا ہے وہ خیانت کے الفاظ، وہ غدر کے الفاظ جو میرے لیے استعمال کیے ہیں، یہ ہیں جو ہے وہ حسین سلیم اسد نے کہ یہ شابی سے کیا ہے یہ سماع ثابت ہے۔ اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں میرے بھائیوں، آپ خود ہی دیکھ لیں کہ کیا یہ دلائل انہوں نے دیے ہیں یا نہیں دیے ہیں، یعنی آپ خود ہی فیصلہ کریں، ہم تو کبھی بھی آپ کو نہیں کہیں گے کہ آپ جو ہے وہ بغیر کسی دلیل کے آپ ان کے اوپر کوئی فتویٰ لگا لیں یا ان کو کہیں کہ ان کو پتہ نہیں ہے، آپ
لیکن شعبی کی سما میں کہ مولا علی سے سما ہے یا نہیں اس میں اختلاف ہے۔ پھر اس کے بعد کیا کہا ہے؟ اس کے بعد قال الحاکم، حاکم کیا کہتے ہیں علوم حدیث میں کہ شعبی لم یسمع من صحابی غیر انس، شعبی نے انس کے علاوہ کسی صحابی سے بھی سما نہیں کیا ہے، کسی صحابی سے اس کی سما ثابت نہیں۔ وان الشعبی لم اب دیکھیں امام حاکم کا قول بیان کر رہے ہیں کہ امام حاکم نے کیا فرمایا ہے کہ شعبی نے کسی صحابی سے سوائے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کسی اور سے نہیں سنا، ٹھیک ہے، اور نہ ہی سنائے عائشہ سے، نہ ہی ابن مسعود سے، نہ ہی اسامہ بن زید سے، نہ ہی علی سے۔ حالانکہ میں نے حوالہ پیش کیا کہ کس کس سے سنا ہے، اور آگے پیش کروں گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اور یہ کیا کہہ رہا ہے کہ عبد الرحمن بن ابی حاتم نے کیا کہا ہے کہ قال احمد و علی لا شیئن اے لم یسمع من علی، علی سے نہیں سنا، دو موضوع کے حوالے پیش کر رہا ہے یہ۔ پھر آگے کیا وقال دارقطنی پھر لم یسمع شعبی من علی الا حرفا واحدا، ایک حرف سنا ہے صرف، یعنی بعض محدثین ایک حرف کا بھی انکار کر رہے ہیں اور بعض محدثین ایک حرف کی بات کر رہے ہیں، یعنی سنا ہے علی سے ایک حرف بھی اس امام شعبی رحمہ اللہ نے۔ تو جو ہے وہ ایک قول محدثین کا کہ بالکل نہیں سنا، اور کچھ کہہ رہے ہیں کہ علی سے سنا ہے، اس نے ایک حرف سنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یعنی پہلے محدثین کی بات کو دوسرے محدثین رد کر رہے ہیں کہ امام شعبی نے علی سے ایک ہی حرف بھی سنا ہے لیکن سنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آگے چلیں۔ اسمع من عائشہ، نہ حضرت عائشہ سے اس کی سما ثابت ہے، ولا من عبداللہ بن مسعود، نہ عبداللہ بن مسعود سے ثابت ہے، ولا من اسامہ بن زید، نہ اسامہ بن زید سے ثابت، ولا من علی، نہ علی سے ثابت ہے، وانما رآہ رؤیا، مولا علی کو دیکھا ہے لیکن سما ثابت نہیں ہے۔ عبد الرحمن بن ابی حاتم وہ کہتے ہیں مراسیل میں کہ احمد نے کہا ہے کہ اس کی ثابت نہیں ہے۔ یہ پورا آپ صفحہ دیکھیں میرے بھائی، یہاں پہ کدھر سلیم اسد نے ثابت کیا ہے کہ شعبی کی مولا علی سے سما ثابت ہے؟ یہ کہاں پہ ثابت کیا ہے سلیم؟ اچھا، یہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ بھائی تم نے کہا ہے کہ اس محقق نے سلیم اسد نے جو ہے وہ سما ثابت کرنے کی بات کی، یہ کہاں ثابت کیا ہے؟ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں جو صفحہ کھول کے بیٹھا ہوا ہے، یہاں کیا ہے؟ ان شعبی قول دخلنا الرهبۃ ونحن صبیان فرآنا علی وقال اخرجوا اخرجوا، کہ سیدنا علی کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ بھائی جو ہے وہ اخرجوا اخرجوا، یہ آپ بھی مانتے ہیں یہ قول؟ تو یہ دلیل دی ہے نا انہوں نے، آپ کہہ رہے کہ بھائی دلیل دی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور میں نے دوسری دلیل دے دی آپ کے سامنے کہ امام شعبی نے سنا ہے سیدنا علی سے، میں نے جو ہے وہ پیش کر دیا آپ کے سامنے، تاریخ بغداد کا حوالہ پیش کر دیا۔ تو بات حوالے ہیں، محدثین کا اختلاف چلتا رہتا ہے، کچھ کہتے ہیں کہ ایسا ہے، کچھ کہتے ہیں ایسا نہیں ہے، لیکن فیصلہ ہمیں دیکھ کر دینا پڑتا ہے سارے محدثین کو، نہ کہ ایک کی بات کر کے جو ہے وہ آپ ایک فیصلہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے چلیں۔ اصل میں تو صرف یہ نقل کیا ہے کہ مولا علی سے ثابت ہے۔ اچھا، اسی کتاب میں یہی روایت موجود ہے، اور اسی سند کو شعبی کے مولا علی سے، اس سند کو سلیم اسد نے منقطع کہا۔ میں آپ کو دکھا دوں، یہ مسند ابی اعلیٰ الموصلی، اسی کتاب میں آپ دیکھیں، یہاں پہ صفحہ نمبر 405 پہ آپ دیکھیں، حدیث نمبر 273 پہ، یہ شعبی ہے نا، شعبی کی روایت کس سے ہے؟ مولا علی سے۔ یہ دیکھیں، خود دیکھیں، مولا علی سے اسنادہ منقطع، سند سے کیا ہے؟ منقطع ہے۔ کیوں منقطع ہے؟ شعبی لم یسمعہ من علی، شعبی نے مولا علی سے، شعبی نے سیدنا علی سے نہیں سنا، ٹھیک ہے۔ آپ کے نام سے اس لیے روایت کیا ہوئی؟ ضعیف ہوئی۔ چلو بالفرض آپ کی بات مان بھی لیتے ہیں، ضعیف روایت ہوئی، ٹھیک ہے، حالانکہ میں نے سما ثابت کیا ہے علامہ شعبی کا سیدنا علی سے۔ اب ایک اختلاف ہو گیا نا، ٹھیک ہے، اختلاف ہو گیا، چلیں بالفرض آپ کی بات مان لیتے ہیں کہ ضعیف روایت ہو گئی، تب بھی ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جس طرح آپ کہتے ہیں نا کہ شعبی کا سما ثابت ہو بھی جائے، پھر بھی اس نے حارث الاور سے روایت لی ہے، وہ کیا ہے؟ ضعیف راوی ہے، پھر بھی یہ کیا ہو گئی؟ ضعیف سند ہو گئی۔ آگے چلیں، آگے پھر دیکھیں آپ ضعیف سے ثابت کیا ہوتا ہے۔ آپ تو موضوع کی بات کر رہے تھے، آپ موضوع کا دعویٰ کر رہے تھے، لیکن یہاں ذوق پر آ گئے آپ، حالانکہ میں نے امام شعبی کا سما ثابت کیا ہے سیدنا علی سے، پھر بھی آپ اس کو ضعیف کہہ رہے ہیں۔ لیکن اصول اور بھی ہیں، سیدنا جو ہے وہ محدثین نے علامہ امام شعبی کا جو ہے وہ کیا ہے؟ مراسیل کو بھی صحیح کہا ہے، لیکن میں طویل بحث نہیں کر رہا، آپ کی بات کو مان لیں چلے، صحیح ہے، ضعیف روایت ہے۔ آگے چلیں۔ یہ حدیث سے گھڑتا تھا اہل سنت کے یہاں، تو حدیث پھر بھی ختم ہو گئی۔ یہ آپ کی تیسری دلیل۔ آگے دیکھتے ہیں کہ آگے جو دلیل ہے، رجال سے کہا، رجال سے کہا، پھر بھی کہتا ہوں صحیح سند شمار نہیں کی جاتی، رجال سے کہا ہے تو ثقہ ہے، لیکن صحیح سند شمار نہیں کی جاتی۔ آگے دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہے۔ کہ اللہ کسی سے ثابت نہیں اس کی سما، تو کیسے آپ جو ہے کہہ رہے ہیں کہ نہیں؟ اب آپ کے علماء کے خود اقوال میں نے آپ کو بتا دیا نا کہ انس کے علاوہ کسی سے ثابت نہیں اس کی سما، تو کیسے آپ جو ہے کہہ رہے ہیں کہ نہیں اس کی سند ٹھیک ہے، اس کی سند صحیح نہیں ہے؟ یہ بھی شعبی نے روایت کی ہے ابو ہریرہ سے، اور یہاں بھی سما ثابت نہیں ہے۔
تو یہ آپ کا جو چوتھا حوالہ تھا اس کی بھی یہ صورت حال ہے جو فضائل. یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ علامہ امام شافعی کا سیدنا ابو ہریرہ سے سماع ثابت نہیں ہے، تو یہ روایت کیا ہو گئی؟ ضعیف ہو گئی. ٹھیک ہے، اب آئے دیکھتے ہیں کہ جو ہے وہ جن حاکم کا آپ کال نقل کر رہے تھے انہی حاکم سے دیکھتے ہیں. یہ آپ کے سامنے مسند کا حاکم، ٹھیک ہے، علامہ جو ہے وہ حاکم کی جز نمبر 4 ہے اس کا، اور صفحہ نمبر کا دیکھیں آپ 133. اس میں آپ دیکھیں ان شعبی ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، امام شعبی سے ابو ہریرہ سے روایت کر رہے ہیں، اور امام حاکم نے کیا کہا ہے؟ امام حاکم نے فرمایا کہ ھذا حدیث صحیح الاسناد ولم یخرجا، یہ حسن صحیح الاسناد ہے. یعنی امام شعبی کی ابو ہریرہ سے روایت کیا ہے؟ صحیح ہے. جب روایت صحیح ہوئی تو آپ کا اعتراض بالکل فالتو ہوا. ٹھیک ہے، اور آگے چلیں، اور آگے حوالہ میں آپ کو دیتا ہوں کہ یہ کیا ہے. یہ آپ حوالہ پیش کریں تاریخ وفات کا. اس میں ثابت کیا تھا میں نے کہ کیا تھا؟ سیدنا علی کا سماع ثابت تھا سے علامہ شعبی کا. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ چلیں، یہ کیا کہتے ہیں آپ ذرا سنیں اس کو. صحابہ سے وہی روایت ہے کہ جنت کے بوروں کے سردار ابو بکر عمر، اور اس کے بارے میں کہا ہے محقق نے وسیع اللہ محمد عباس نے کہ اسنادہ حسن، اس کی سند کیا ہے؟ حسن ہے. کیوں حسن ہے بھائی؟ جب سماع ثابت نہیں ہے تو حسن کیسے ہوئی؟ حسن کو پتہ ہے نا، حسن میں یہ تھوڑی ہے کہ سماع ثابت نہ ہو تو ہم اس روایت کو حسن کہیں گے. حسن روایت میں ضبط میں مشکل ہو، وہ تام الضبط نہ ہو تو اس روایت کو ہم حسن کہیں گے. لیکن یہاں پہ یہ تھوڑی کہا جاتا ہے حسن ہے، سماع ثابت بھی ہے. میں نے حوالہ پیش کر دیا کہ ابو ہریرہ سے ثابت ہے سند. ٹھیک ہے، اب آگے چلیں. آگے میں آپ سامنے دوسرا حوالہ پیش کر رہا ہوں، وہ آپ دیکھیں ذرا. یہ کتاب الجرح و تعدیل امام ابن ابی حاتم رحمہ اللہ کی، یہ آپ دیکھیں. اس کا جو ہے وہ صفحہ نمبر کون سا ہے؟ جلد نمبر 6 ہے اس کا، اور صفحہ نمبر جلد نمبر 3 ہے اس کا، صفحہ نمبر ہے 322. عامر الشعبی، ٹھیک ہے، وروا ان الحسن بن علی بن ابی طالب و عبداللہ بن جعفر، یہ سارے صحابہ کے نام لے رہا ہے. آخر میں کہہ رہا ہے وہ ابی ہریرہ، کہ ابو ہریرہ سے بھی روایت لی ہے انہوں نے. تو یہ روایت لے رہا ہے، اور امام حاکم نے بھی اس کو صحیح کہا ہے، اور آپ جو ہیں وہ اس پہ جو ہے زور لگا بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ شعبی کی یہ سماع ثابت نہیں ہے، اس کی روایت ضعیف ہے. ٹھیک ہے، حالانکہ یہی روایت سند مسلم میں بھی ہے، مسلم میں بھی یہ سند ہے ان شعبی ان ابی ہریرہ. یہ آپ دیکھیں، یہ صحیح مسلم آپ کے سامنے الجزء السابع، آپ دیکھیں کتاب فضائل صحابہ ان شعبی ان ابی ہریرہ. مسلم کی صحیح روایت میں امام شعبی ابو ہریرہ سے روایت لے رہے ہیں، آپ اس کو ضعیف کہنے میں تلے ہوئے ہیں. اب آپ بتائیں کہ آپ کی بات کی حیثیت کیا ہوئی ان کے سامنے، مسلم کے سامنے. آگے چلیں. یہاں پہ کیا ہے؟ یہاں پہ سند دیکھیں ان الحسن بن زید بن حسن قال حدثني ابي عن ابيه عن علي، اور سند کے بارے میں کیا لکھا ہے؟ اسنادہ حسن. ہاں، یہ حسن ابن زید ابن حسن، اب ان کے اوپر یہ خود بڑا جو ہے وہ زور و شور سے اس کو بیان کریں. کیا بن حسن، حسن کے پوتے پھر حسن بن زید. عمر کے بارے میں یہ حدیث موجود ہے. سند کیا ہے؟ حسن ہے. اب پوری اہل بیت کی سند آپ کے سامنے میں پیش کا میں نے مطالبہ کیا تھا میرے بھائی. ہم نے 5 ثابت کیے، پانچوں جو ہیں اس کی سندیں ٹھیک ہیں. اب میں حسن ابن حسن کے اوپر، حسن ابن زید ابن حسن کے اوپر بات کرتا ہوں. اور میرے بھائی آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ جو پہلی روایت جو آپ نے مسند احمد سے پیش کی تھی اس کی بھی کیا حیثیت ہے، اور یہاں پہ جو فضائل صحابہ سے پیش کی جس میں حسن ابن زید ابن حسن ہے، اس میں کیا جو ہے وہ آگے. یہ اب دیکھیں، یہ روایت جو نے پیش کیا مسند احمد ابن حنبل سے، ھذا نسیرہ کہول اہل الجنہ. اب اس کے آپ دیکھیں، یہ الکامل فی ضعفاء الرجال ابن عدی الجرجانی کی کتاب ہے. یہاں پہ دوسری جلد پر صفحہ نمبر 325 میں حسن ابن زید مدنی، حسن ابن زید کیا ہے؟ مدنی ہے. یہ دیکھ لیں ذرا اچھی طرح دیکھ لیں میرے بھائیوں، آپ لوگوں کو اندازہ ہوگا. سمعت یحییٰ ابن معین، یحییٰ ابن معین سے میں نے سنا کیا؟ حسن ابن زید ضعیف الحدیث. کیا ہے؟ ضعیف الحدیث ہے، ضعیف راوی ہے. اچھا آگے کیا کہتے ہیں؟ یا آپ اندازہ ہوگا نا آگے کیا کہتے ہیں؟ آگے کہتے ہیں کہ حسن ابن زید ھذا، یہ جو حسن ابن زید ہیں، یروی عن ابیہ و اکرمہ احادیث معضلہ، یہ اکرمہ سے اپنے والد سے زید ابن حسن سے معضل احادیث بیان کرتے ہیں. اور وہ حدیث بھی کیا کہتے ہیں کہ اپنے والد سے یعنی زید سے انہوں نے پھر امام حسن سے پھر امام علی سے نقل کیا. اور یہاں پہ آپ خود کیا کہتے ہیں؟ مولا امام حسن علیہ السلام کے پوتے حسن ابن زید کے بارے میں آپ خود کیا کہتے ہیں؟ یہ حسن ابن زید جب اپنے والد زید سے روایت نقل کرتے ہیں تو معضل روایات ہیں. اور پھر کیا کہتے ہیں؟ واحادیثہ عن ابیہ انکر مما رواہ عن اکرمہ. یہ یا اکرمہ سے روایت نقل کرتے ہیں یا اپنے والد سے، لیکن جو اپنے والد سے روایت نقل کرتے ہیں وہ زیادہ منکر ہوتی ہیں بنسبت اس کی کہ وہ اکرمہ سے روایت نقل کریں. 5 آپ کے حوالے تھے کہ 5 حوالے اللہ کے حوالے ہو گئے. اب میں نے آخری حدیث پیش کی تھی، اس میں راوی تھے حسن بن زید جو سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کے پڑ پوتے تھے. اس پر انہوں نے جرح نقل کی ہے. ٹھیک ہے، وہی بات کہ یہ ادھوری بات کرتے ہیں، پوری بات نہیں کرتے. یہی تہذیب و تہذیب آپ دیکھیں، اس کا جو ہے وہ کیا ہے، آپ دیکھ لیں جلد نمبر 2 ہے اس کا. حسن بن زید بن حسن بن علی، یہ وہی راوی ہیں. ٹھیک ہے، ذکر ابن حبان فی الثقات. اب دیکھیں
وہی جو جرح بیان کر رہے ہیں، میں جروحات چھوڑ نہیں رہا، جرح موجود ہیں. ابن معین نے کہا ہے کہ ضعیف ہے، ابن عدی نے کہا ہے کہ اپنے والد صاحب سے روایت ضعیف نقل کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن توثیقات بھی تو ہے نا. ذکر ابن حبان فی الثقات، یہ وہی ابن حبان ہیں جس کی آپ جو ہے وہ علوان بن داؤد پہ بڑی تعریفیں کرتے ہیں ابن حبان کی، اسی نے اس کو حسن کہا ہے. قال زبیر بن بکار کان فاضلا شریفا ولی ابراہیم بن علی بن حرمہ فی مداحم، علی بن حرمہ اس کی مدح کرتے ہیں. وقال اجلی مدنی ثقۃ وقال ابن سعد کان عابدا ثقۃ. تو یہ کیا ہے، محدثین نے اگر ایک دو نے جرح بھی کیے تو توثیقات بھی موجود ہیں. تو گھوم پھر کے روایت بات کہاں آئے گی کہ روایت حسن ہے، اور واقعی محدث نے جو فضائل صحابہ والا ہے اس نے صحیح کہا ہے کہ یہ حسن روایت ہے، کیونکہ ان کو اصول پتہ ہے، آپ کو اصول پتہ ہی نہیں ہے، اس لیے آپ جو ہے وہ ضعیف پہ ضعیف کے جا رہے ہیں، ضعیف پہ ضعیف کے جا رہے ہیں. تو بات تو بالکل ثابت ہے کہ یہ روایت کیا ہے، حسن ہے. آپ خامہ میں ٹائم ضائع کر کے جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ ضعیف کہنے پر تلے ہوئے ہیں. حالانکہ آپ تو موضوع کہہ رہے تھے، گھڑی ہوئی کہہ رہے تھے، لیکن آپ ضعیف پر آ گئے. لیکن ضعیف بھی نہیں ہے، میں نے اصول سے ان کو حسن ثابت کر دیا، اور اتنی حسن روایت مل کر کیا بنتی ہیں، صحیح بن جاتی ہیں. اور آگے میں بات کروں گا اس پر، آپ نے خود نے حوالہ پیش کیا ہے، تو اس کے بعد کرتے ہیں آگے انشاءاللہ. یہ احادیث سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ، سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ، محمد ناصر ابن البانی، دوسری جلد پہ صفحہ نمبر 300. بلکہ یہ سارے میں آپ کو دے دیں گے، پوری حدیث وہ لے کے آئے ہیں، ایک ایک سند کو بیان کر رہے ہیں، پھر آخر میں کہتے ہیں ان الحدیث بمجموع طرقہ صحیح، سارے کے سارے طرق کو سامنے رکھ کے تب جو ہے یہ صحیح ہو جاتی ہے. کوئی ایک سند صحیح بھی موجود نہیں ہے، بلا ریب بھی ہے، بغیر کسی شک کے کوئی ایک سند بھی اس کی نہیں ہے، بلکہ سارے طرق دیکھ لیں تب اس حدیث کو صحیح کہا جاتا ہے. اب دیکھیں یہاں مان رہا ہے کہ علامہ البانی نے کیا کہا ہے کہ سارے اسناد ملا کر کیا ہیں وہ صحیح بنتی ہے روایت، اور کہتے ہیں کہ لین بعض طرقہ حسن لذاتی، اور بعض طرق اس کے حسن لذاتی ہیں، اس طرح آپ نے دیکھا. بعض یجتہد بھی و بعض الاخری مما اشتد ذوقہ، یہ کہتے ہیں کہ کچھ روایت ایسی ہیں جو حسن ہیں، کچھ ضعیف ہیں، لیکن سارے مل کر کیا بنتی ہیں، یہ ساری مل کر صحیح بن جاتی ہے، تو روایت صحیح بنتی ہے. وہی میں نے اصول بیان کیا تھا کہ اگر جو ہے وہ حسن روایتیں مل کر کیا بن جاتی ہیں، صحیح بن جاتی ہیں. اور یہ شیعہ کا بھی اصول ہے، آپ کے بھی مقباس الہدایہ میں یہ اصول لکھا ہوا ہے. تو آپ خواہ اعتراض کر رہے ہیں، فالتو میں ٹائم ضائع کر رہے ہیں، اپنا بھی اور دوسرے سامعین کا بھی. اور آگے چلیں، آگے یہ کچھ اور بات کرتے ہیں، وہ ذرا دکھاتے ہیں آپ کے سامنے. یخلو حدیث منہا عن ضعف، یہ وہی بات ہے، ایک دوسرے محدث نے بات پیش کی ہے البانی کی، اس کو چھوڑیں آگے چلیں. آگے یہ کچھ اور باتیں کر رہا ہے. ابن ابی حاتم الرازی کی کتاب ہے، یہاں پہ چھٹی جلد پہ صفحہ نمبر 471 پہ وہ کیا کہتے ہیں، یہ جو حدیث ہے، حدیث جو بیان ہوئی ہے، اس کے بعد ابو زرعہ کیا کہتے ہیں، قال ابو زرعہ ھذا حدیث باطل، یہ حدیث کیا ہے، باطل ہے، یہ باطل حدیث ہے. وقال، اور پھر کیا کہ پھینک دو اس حدیث کو. اچھا یہاں پہ یہ جو ابن ابی حاتم ہیں، انہوں نے تھوڑی سی جو ہے وہ کوشش کی ہے کہ کسی نہ کسی کو طریقہ نکال، کہا یعنی بہذا الاسناد، ابو زرعہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ جو سند بیان ہوئی اس سند کی وجہ سے یہ حدیث باطل ہے. بھائی جی آپ لاحق سابق سائٹ پہ کریں، خود یہ ابو زرعہ کیا قول دیکھیں. ابو زرعہ کے سامنے ایک حدیث پڑھی جائے اور ابو زرعہ کہ ھذا حدیث باطل، یہ حدیث باطل ہے. کیا مراد، یہ حدیث باطل ہے. کوئی سنسے زبان. اچھا امام ابو زرعہ کا قول ہے کہ یہ حدیث باطل ہے، اور آگے وہاں محدث نے وجہ بیان بھی کی ہے کہ اسی سند کے باطل کہا ہے، لیکن یہ اس کا رد کر رہا ہے. حالانکہ آئے ابو زرعہ خود دیکھیں کیا کرتا ہے. یہ سوالات برزائی ابن ابی زرعہ، امام ابن زرعہ سے سوالات کیے گئے، یہی روایت جو پیش کر رہا ہے، یہی قول جو پیش کر رہا ہے. ابو بکر و عمر صدق الجنہ رواہ عبد الرحمن بن مالک، جو اس محدث نے کہا تھا کہ بھائی اسی حدیث کے بارے میں یہ حدیث باطل کہا ہے، اور خود ابو زرعہ بھی یہ کہہ رہے ہیں. عبد الرحمن بن مالک اس میں کیا ہے، ضعیف عبد الرحمن وہنا امرو جدن، کہ امام ابو زرعہ نے اس روایت کے راوی عبد الرحمن پر ٹھیک ٹھاک جرح کی ہے. یعنی امام ابو زرعہ کی جرح اس راوی کے اعتبار سے، نہ کہ مکمل حدیث کے اعتبار سے. ٹھیک ہے، مکمل حدیث کو باطل نہیں کہہ رہے، صرف اس عبد الرحمن میں ذوق زیادہ ہے اسی لیے اس روایت کو جو ہے ضعیف کہہ رہے ہیں. لیکن شاید آپ کہیں کہ بھائی وہاں لکھا ہوا ہے کہ حدیث باطل ہو، ٹھیک ہے، تو اس لیے حدیث ہی باطل ہوئی. تو آئیں ذرا میں آپ کی اس بات کا رد کرتا ہوں. اگر حدیث باطل کہنے سے حدیث کا ہی رد کرنا ہے تو ذرا یہ دیکھیں آپ، ٹھیک ہے. تو یہ آپ کے سامنے میں ذرا حوالہ پیش کرتا ہوں، آپ پھر دیکھیے گا. ابو زرعہ رحمہ اللہ کی کتاب سوالات البرزائی، ٹھیک ہے. تو یہ آپ کے سامنے یہ حدیث ہے.
ان عائشہ ان نبی افرد الحج فقال ھذا باطل، ام عائشہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی نے حج افراد کیا، اس کے بارے میں یہ کیا کہہ رہے ہیں ابی زرع کہ حدیث باطل ہے۔ لیکن آئے ذرا آگے دیکھیں، آپ کے حدیث باطل ہے نا، تو حدیث ہی باطل ہوئی، حدیث ہی غلط ثابت ہوئی، تو ذرا آئے دیکھیں مسلم کی روایت، مسلم میں یہ روایت ہے کہ ان عائشہ ان رسول اللہ افرد الحج، اگر حدیث باطل ہے تو یعنی حدیث ہی پوری باطل ہے، تو یہی حدیث جس کو امام ابو زرع باطل کہہ رہے ہیں مسلم میں روایت موجود ہے۔ یعنی امام ابو زرع کا حدیث باطل کہنا وہ خاص سند کے اعتبار سے تھا، نہ کہ پوری حدیث ہی باطل ہے۔ یہ ایک مثال پیش کی، میرے پاس اور بھی مثالیں موجود ہیں، لیکن ویڈیو لمبی ہو رہی ہے اس لیے آگے چلتے ہیں، آگے بات کریں۔ تھوڑی بول رہے ہیں حدیث باطل ہے، اب یہاں پہ یہ کہاں سے آ گیا کہ نہیں یہ سند باطل ہے؟ نہیں، حدیث باطل ہے۔ اچھا ایک تو یہ ہوگا کہ جو کہہ رہے ہیں یہ حدیث باطل ہے۔ اب میں آپ کو ایک اور حوالہ امام بخاری کا دے دیتا ہوں، یہ الاحادیث المختارہ، یہ الاحادیث المختارہ، یہاں پہ جلد سابع پہ کتاب الثالثہ اور اس کے صفحہ نمبر 96 اور 97 پہ آپ دیکھیں، یہی حدیث جب 96 پہ بیان ہوئی ہے، نیچے آپ دیکھتے ہیں ابو بکر سیدہ کو لأہل الجنہ، 97 پہ کیا کہتے ہیں قال البخاری ھذا حدیث منکر، یہ منکر روایت ہے۔ اب اگر آپ کے پاس کوئی صحیح سند ملے ممنون متفق، اگر آپ کو کوئی صحیح سند ملے تو ہم کوئی مسئلہ نہیں، ہم مان لیں گے، ہم کہیں ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں۔ اچھا جی، یہاں ان کی ویڈیو ختم ہوئی، آخر میں انہوں نے کیا کہا کہ یہ منکر روایت ہے۔ اب آئے دیکھیں منکر کی ذرا میں آپ کو تھوڑا بتاؤں۔ منکر دو معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ منکر ایک وہ جو صحیح روایتوں کے خلاف روایت ہو، دوسرا منکر اس کو کہتے ہیں جس کا راوی منفرد ہو، اکیلا راوی ہو، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو آپ نے قول پیش کیا ہے نا منکر والا، تو اس کا مطلب کون سا منکر ہے؟ وہ منکر ہے جو ثقات کے خلاف مخالف کرتا ہے، جو ثقات کی خلاف ورزی کرتا ہے، وہ منکر ہے اس بات سے، تو ذرا آپ ثابت کریں۔ حالانکہ امام بخاری کی یہ بات امام ترمذی نے بھی رد کی ہے۔ امام ترمذی کیا کہا؟ انما انکر محمد، امام بخاری نے اس کو منکر کہا ہے، ھذا من حدیث قتادہ عن انس سے روایت ہے، لیکن اس کو خود امام ترمذی کیا کر رہے ہیں؟ حدیث حسن غریب، یہ حدیث حسن ہے، غریب ہے، یعنی اس سند سے ایک راوی سے منقول ہے، حسن ہے۔ یعنی خود امام بخاری کی اگر آپ کا مطلب لیا جائے کہ ثقات کے مخالف ہے، تو امام ترمذی نے ان کی بات نہیں مانی، انہوں نے حسن کہہ دیا ہے۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ اس منکر سے مراد ثقات کے مخالف نہیں ہے، بلکہ اس منکر سے مراد کیا ہے کہ منفرد ہے، ایک راوی ہے اس انس بن مالک کا۔ یہ دیکھیں تاریخ منکر کی، یہ عرف و تکمیل، آپ دیکھیں کتب حدیث کی جو ہے وہ اصول کی کتاب ہے، صفحہ 200 اس کا، ولا تظنن من قولہم ھذا حدیث منکر اے راوی غیر ثقۃ، کہ محدثین کا یہ قول کہ ھذا حدیث منکر، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا راوی غیر ثقہ ہے، یہ مطلب نہیں ہے، لیکن کیا مطلب ہے؟ فکثیر ما یطلقون النکارۃ علی مجرد تفرد، کہ راوی اگر منفرد ہوتا ہے کسی حدیث میں، کسی سند میں، تو اس کو منکر کہہ دیتے ہیں۔ تو یہاں اس کا راوی جو ہے کون سا راوی ہے؟ وہی محمد بن کثیر ہے، وہ منفرد ہے انس بن مالک سے، اسی لیے اس کو امام بخاری منکر کہا ہے۔ اور منکر سے مراد مخالف ثقات نہیں ہے جس طرح یہ کہہ رہے ہیں، منکر سے مراد تفرد ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کے سامنے یہ ویڈیو تفصیلی ہو گئی ہے کیونکہ انہوں نے جواب دیا تھا، اگر میں جواب نہ دیتا ان کی ساری باتوں کا تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی جواب نہیں دیا، تو اس لیے یہ ویڈیو تفصیلی ہو گئی ہے، اس لیے میں نے اس کے تفصیلی ذکر کیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔